अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में नाम है जिसका वॉक योर टॉक। आज मेरा ख्याल है 19 तारीख हो गई मार्च की, और जब मार्च का महीना आता है तो समझ लीजिए कि बहार आ जाती है। सो मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पे भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वहाँ पर बहार का मौसम आ चुका होगा। और हमारी आज के प्रोग्राम की जो थीम है, जो बैकग्राउंड है, वो भी ये शगुफ्ता खूबसूरत प्यारे प्यारे रंग बरंगे फूल हैं। और हमारी ये दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह शगुफ़े खिलते रहें, फूल खिलते रहें, गुंचे महकते रहें और गुलाब जो हैं हर तरफ आपके गार्डन में भी खिलते रहें और आपके आरिस पे भी खिलते रहें। तो आज के प्रोग्राम में हम जो बातचीत करने वाले हैं वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आज के प्रोग्राम में जो गाना होगा वो भी बड़ा मज़ेदार होगा, और गाना गाने वाले एक शख्स से मुलाकात मैं आपकी अभी कराऊंगा, और दूसरा जो उनके साथ संगत करेगा और मौसीकी में जो उनको बैकअप करेगा उससे मुलाकात आपकी बाद में कराऊंगा। तो आज हमारे साथ गाना गाने के लिए और अपनी मधुर आवाज़ का जादू जगाने के लिए हमारे साथ हैं सुल्तान साकिब बलोच। सुल्तान भाई जो हैं वो ब्यूटी कॉन्शियस बहुत हैं, और वो मुझे ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ये जो प्रोग्राम में हमारी ब्यूटी है वो वैसी नहीं आती जैसे गुलाब हमारे गालों पे खिले होते हैं, उस तरह की नज़र नहीं आती। तो आज नाजरीन आपने ये करना है कि सुल्तान साकिब बलोच की ब्यूटी के मुतालिक कमेंट्स ज़रूर करने हैं कि इनकी ब्यूटी खिल के गुलाब बन के सामने आ रही है, और इनकी ब्यूटी से जिनके दिल खिल के गुलाब बन जाएं वो भी बताएं, और जो इनसे जल के कबाब बन जाएं वो भी बताएं। और हमारे साथ मिस भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस हिरा शाहिद मेरी को होस्ट हैं, और आपको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम स्टोरी तो सुनाएंगे, हर दफ़ा एक कोई ना कोई कहानी हम सुनाते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें अपनी वालिदा से या नानी अम्मा से या दादा अब्बू से कोई ना कोई कहानी सुनने का शौक़ तो होता था, और कहानियों में बहुत से मतलब छुपे होते हैं, बहुत सी बातें छुपी होती हैं, बहुत से इस्तारे होते हैं, और इसका असर भी होता है। और मैंने कुछ दिन पहले जब प्रोग्राम आप लोगों के साथ एक किया था तो उसमें चाइल्डहुड फेरी टेल्स जो थी, जिसमें सिंड्रेला और इस तरह की कहानियाँ, स्नो वाइट, स्लीपिंग ब्यूटी एंड लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये सब जिक्र किए थे। तो आज के भी प्रोग्राम में हम एक कहानी का जिक्र ज़रूर करेंगे, मगर पहले आप ये बताइए कि बहार के मौसम के मुतालिक आप क्या फ़ील करती हैं? कुछ लोगों को एलर्जीज़ बहुत होती हैं, बहार में उनको छींकें आने लगती हैं। कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनकी जिल्द जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, और उनको जो है रैशेस हो जाते हैं या कोई इस किस्म का प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों की इची आइज़ हो जाते हैं, आँखों में पानी या खारिश होने लग जाती है। अब है ये बाहर का मौसम, मगर बाहर के मौसम में भी कुछ मसाइल दरपेश होते हैं। तो ज़िंदगी का जो मौसम है ये कुछ इस तरह से है कि जब सर्दी आती है तो ठंड लगती है, ठंड से बचने की हमें ज़रूरत होती है, मगर उसके कुछ अच्छे फैक्टर्स भी होते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो पसीने शराबूर बहने लगते हैं। वैसे हम जो है वो स्टीम बाथ लेने के चक्रों में होते हैं, मगर गर्मियों में जब स्टीम बाथ मिलता है मई के महीने में तो हम परेशान हो जाते हैं, बात लेने के चक्कर फिर आइस बात लेने को दिल करता है। तो ये जो हमारी ज़िंदगियों में और हमारे मिजाज में तगय्युर व तबद्दुल, यानी कि एक चेंज हम चाहते हैं, एक सबात तगय्युर को है ज़माने में, देयर इज़ नथिंग कांस्टेंट बट चेंज, वी वांट चेंज, वी लाइक टू हैव चेंज, एंड दैट चेंज गिव्स अस द इनसाइट। वो चेंज, वो तब्दीली हमें बताती है कि पहले क्या अच्छा था जो अब तुम मिस कर रहे हो, तो अब उसको तुम याद कर रहे हो। इस पे पहले आपके कमेंट और फिर सुल्तान साहब के कमेंट। सर, आप बात ये कह रहे हैं कि जब कोई चेंज आता है तो हमें एक आई ओपनर होता है हमारे लिए कि पहले क्या चीज़ थी, मतलब पहले क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी या क्या फीलिंग एग्जिस्ट कर रही थी,
اینڈ وین اے چینج سارٹ آف اٹیکڈ اٹ یا اس کو بالکل ہی ایک پورے پروسیس کو وہ ڈیمینش کر دیتا ہے تو ہاؤ وی فیل. تو سر اس میں کوئی ایگزامپل اگر آپ دیں تو میں نے تو آپ کو بتایا سردیوں میں موسم گرمیاں یاد آتی ہیں, گرمیوں میں سردیاں یاد آتی ہیں, بہار میں ہمیں چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں, سردیوں میں خزاں کا موسم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہر طرف جو ہے وہ اب بہت ڈپریسنگ ہونے لگتے ہیں. سر موڈ کا تعلق سیزن سے, بارش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہبس بہت ہو گیا. سر موڈ کا تعلق سیزن سے تو ہے نو ڈاؤٹ, لیکن میرا نہیں خیال کوئی بھی سردیوں میں پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کہتا ہوگا کہ گرمیاں کہاں چلی گئیں. مطلب وی آلویز پرے کہ سردیاں ہی رہیں, کیونکہ سردیاں بھی ایسے ہی آتی ہیں جیسے کوئی بڑا ہاتھ لگانے کے لیے آئی ہیں اینڈ دین دے وینش. اور بہار, ہاں یہ ایک چیز ہے, سنس آئی ایم الرجک تو یہ بڑا ایک جو ہے نا پینفل سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, بیکاز بہت ڈسکمفرٹ ہوتی ہے وین یور آئیز آر اچی, وین یو ہیو بریدنگ پرابلمس, جب آپ کو بیٹھے بٹھائے ریڈنس ہو جاتی ہے اسکن پہ, اینڈ اوبویسلی یو کی ناٹ گو اباؤٹ اچنگ ان فرنٹ آف پیشنٹس لائک فار می. تو اینٹی الرجکس, اب اینٹی الرجکس اگر آپ ایسی لے رہی ہیں ایگزیکٹلی نان سیڈیٹنگ ہے تو بھی آئی تھنک ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, بیکاز میں نے بہت ساری اینٹی الرجکس ٹرائی کی ہیں اور موسٹلی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی لوں جس میں سیڈیشن نہ ہو, لیکن پھر بھی آئی ڈونٹ نو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے یا کیا ہے, مجھے کرتی ہیں ایگزیکٹلی ہاں سیڈیٹ کرتی ہیں. پھر ویسے بھی جو جن لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں ان کا ویسے بھی نا تھوڑا سا لیتھارجک ہو جاتے ہیں, وہ انرجی سیپ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے لگتا ہے کہ تھوڑے ڈزی ہوئے ہوئے ہیں اور مائنڈ تھوڑا سا سلو ہوا ہے یا ڈل ڈل فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک وہ علیحدہ, پھر اگر آپ نے اینٹی الرجک لے لیا دین یو آل یو وانٹ ٹو ڈو از گو ٹو سلیپ اور اسٹے ان آئسولیشن. اور وہ بھی کتنے دن ایگزیکٹلی وہ بھی کتنے دن رہے. پلس پھول کس سے برے لگتے ہیں, اینڈ وین یو کی ناٹ گو ان یور گارڈن اینڈ انجوائے دا فلاورز, یا ویسے بھی جی یہ سوال بھی میں سلطان صاحب سے بھی پوچھوں اور آپ سے بھی پوچھنے لگا ہوں کہ آپ نے لٹرلی پھول کو پکڑ کے قریب لا کے اپنے ناک کے, یہ کب کیا؟ سر یہ میں نے کل بھی کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے کافی زیادہ چھینکیں بھی ماری. تو کیوں کیا جب آپ کو پتہ تھا؟ سر یہ ایشو آپ سمجھیں ایسے ہے جیسے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں پرفیومز بھی اگر یوز کروں بہت زیادہ, جو کہ میں کرتی ہوں, تو بھی مجھے سنیزنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, بٹ آئی کی ناٹ ریزسٹ. اب آئی ڈونٹ نو وائی. خوشبو پسند ہے بہت زیادہ, اس حد تک کہ مجھے یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہے کہ آئی کی ناٹ ٹالریٹ بیڈ اسمیل, بیڈ اوڈور. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو اف اٹس لنکڈ ٹو مائی اسٹمک اور واٹ, بٹ میں نہیں ٹالریٹ کر سکتی بیڈ اسمیل. ایگزیکٹلی نوزیا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے ابھی الپیوک, تو مجھے ہے یہ پرابلم تھوڑی سی, مطلب کہ پرفیومز اینڈ فلاورز آئی نو کہ دے آر ناٹ گڈ فار می, اور میری سنیزنگ ٹریگر ہو جاتی ہے, لیکن میں نے اس کو اوور کم فار دا لاسٹ 3 months. آئی ہیو ناٹ بین ٹیکنگ اینی اینٹی الرجک. ابھی کچھ دن پہلے ایک لی تھی, میں اس کو شہد سے اور گرین ٹی سے ٹیکل کر رہی ہوں, اینڈ اٹس ہیلپنگ بہت زیادہ. نیچرل ریمیڈیز, بیکاز میں کافی عرصے سے لے رہی تھی اینٹی الرجکس, اور اسی طرح سوئچ کر کر کے ایک سے دوسرے پہ, دوسرے سے تیسرے پہ, لیکن آئی تھنک کہ وہ چیز ہیلپ نہیں کر رہی تھی, یہ چیز ہیلپ کر رہی ہے. اور جو ہم یہ سوچتے ہیں نا کئی دفعہ کہ ہم اتنے عرصے سے میڈیسن لے رہے ہیں, ہم میڈیسن پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, تو اب اگر ہم کوئی نیچرل ریمیڈی ٹرائی کریں گے تو وہ ہمیں ہیلپ نہیں کرے گی, بٹ دس از رانگ. ہماری باڈی نیچرلی جو ہے چینج کو اڈاپٹ کر لیتی ہے ایٹ اینی ٹائم. تو ایسا نہیں کہ اتنے عرصے سے اگر ایک انسان بہت سویئر اور بہت ہائی ڈوز کسی میڈیکیشن پہ, اور وہ اب کہے کہ اب مجھے نیچرل ریمیڈیز تو اثر کریں گی ہی نہیں, وہ کرتی ہیں اثر, زیادہ بہتر کرتی ہیں. اچھا ایک سوال اور کہ لوگوں کو جب چھینک آتی ہے تو سوشلی وہ جو ہے کیا کرتے ہیں, کئی دفعہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹس رانگ. آپ نے, میں نے خود سنا ہوا پاس میں فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی چھینک روکنے سے. تو چھینک نہیں روکنی چاہیے, اٹس اے نیچرل پروسیس. اچھا چھینک جب مارے, اب یہ بات مطلب ایسی ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جب چھینک مارے, مثلا چھینک مجھے آ رہی, آپ سامنے بیٹھے, اب میں یہاں سے اگر چھینکوں, اور جب چھینکتا ہے کوئی, سنیز کرتا ہے, تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں, پارٹیکلز ریلیز ہوتے ہیں.
تو اس کو کیسے کور؟ سر اس کو ایسے کور کیا جائے کہ جب آپ کو چھینک آ رہی ہے تو یا تو یو شوڈ ہیو کیپٹ اے ٹاول اور جسے کہتے ہیں ہینکرچیف یا ٹیشو پیپر ود یو اف یو آر اے فریکوینٹ سنیزر. اور اگر نہیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو شاور یور پارٹیکلز آن دی ادر پرسن. یو کین ٹرن یور فیس ٹورڈز دا وال اور دوسری سائڈ پہ. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے وین وی یون تو ہم پورا منہ کھول لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو ہاتھ رکھ لیں. پوچھیں ایون اف یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ تو کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں عباسی آ رہا ہے. اب بھائی عباسی کہاں سے آ رہا ہے؟ جماہی راجہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہاتھ رکھ لیں آگے. ایون اف یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ یو ہیو یور ہینڈ. پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں, یہ کوڈ ورڈ میں. اچھا آپ چھینک کا بتا رہے ہیں. جی, تو اگر کچھ نہیں بھی ہے تو یو ہیو یور ہینڈس. اچھا آپ کو میں ایک بڑا سمپل سا بتاؤں. جی نو چھینک تو یہ تو پہلے آپ نے بات کر کہ جب ہم چھینکتے نہیں بڑی ویلوسٹی سے چھینک آتی ہے, کئی 100 میل کی رفتار سے چھینک آتی ہے بھائی. اگر آپ اس پارٹیکل کو ادھر کی فاسٹ بالنگ کرا رہے ہیں, ادھر آپ جو چھینک کی وجہ سے پارٹیکلز نکلتے ہیں ان کا آپ کریں تو وہ تقریباً کئی کلومیٹر اور میل کی رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں, چیتے سے زیادہ تیز. ادھر چیتا بھاگ رہا ہے, ادھر آپ نے چھینک ماری, آپ کی چھینک چیتے سے آگے نکل جائے گی. تو پھر کریں کیا؟ بڑا سمپل ہے. ہر کسی کے پاس الحمدللہ ایک کوہنی ہوتی ہے اور کوہنی کا ایک کرک ہوتا ہے. تو ہم یہ سوچتے نہیں کہ یوں کر لیں اگر تو ادا کی ادا بن جائے گی اور آپ کسی کے اوپر سنیز بھی نہیں کریں گے اور یہ یہاں پہ. اچھا, تو اگر ٹاول نہیں ہے, وہ نہیں رکھا, ٹیشو پیپر نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں کل حیران ہو گیا, کسی نے مجھے بتایا کہ فلاش لڑکی جو ہے اس کو اس کا نک نیم ٹیشو ہے. میں حیران ہو گیا یہ نام سن کے کہ کسی کا نام ٹیشو بھی ہو سکتا ہے. اور تو اور یہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا, ٹیشو کپڑا بھی ہوتا ہے. کپڑا بھی ہوتا ہے. چلیے وہ تو خیر بات اور سے اور ہوگی. لو جی, آپ نے ہماری اتنی سیر حاصل گفتگو سنی, اتنی سائیکالوجسٹ اچھی ہماری, انہوں نے اتنی ڈیٹیل میں باتیں بتائیں, مگر سائیکالوجسٹ بھی انسان ہوتے ہیں. تو یہ جو سارے انسانوں کے ساتھ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, مسائل جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے سنگر جو ہوتے ہیں اسٹارز, وہ بھی انسان ہوتے ہیں. بالکل ایسا, ان سے بھی پوچھ لینا چاہیے. تو آپ ہمیں بتائیں. اس ٹاپک پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت باتیں کی انہوں نے. ایکچولی انسان جو ہے فطرتاً جلد باز ہے. جیسے آپ نے بیماری کی بات کی ہے تو کہ چھینکیں آتی ہیں, الرجی ہو جاتی ہے باہر کے موسم میں. ایکچولی انسان چونکہ جلد باز ہے تو اس کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے. اگر سردی ہے تو تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے, اس نے سارے کپڑے اتار دینے اور ایک دم سے, جیسے اللہ تعالیٰ ایک موسم کو دوسرے موسم آرام سے چینج کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی ذات ایک, اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ اسی سپیڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. جب آپ ایک دم تیز دھوپ ہوتی ہے اور موسم تھوڑا سا چینج ہوتا ہے تو آپ کمبل لے لیتے ہیں, یا آپ کمبل میں سو رہے ہوتے ہیں, ایک دو دن دھوپ آتی ہے تو آپ نے کمبل چھوڑ دیا ہے اور آپ جسٹ کھیس میں یا کسی ہلکی سی, کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. تو ایسے ہی ہے, آپ اگر ایک دم سے موسم میں تبدیلی آئی اور آپ نے ہبڑ دبڑ میں تبدیلی آپ اپنے کپڑوں میں لے آئے ہیں, آپ اپنے آنے جانے میں لے کے آئے ہیں, تو اس سے آپ کو موسم اثر انداز ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کو یہ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانسی بھی ہوتی ہے اور ساری چیزیں جو ہیں. لو جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. یہ ٹیکنیکل بریک آ گیا, اللہ اچھی والی بات کر رہے تھے, ایک ٹیکنیکل بریک. اکھیاں اڑیک دیاں دل باجا مارتا, جلدی سے آ جائیں. ابھی ہمارے جو سنگر ہیں سلطان بھائی وہ بات کر رہے تھے اور ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہمارا پلین پرواز کرتا ہوا فوراً جو قریب ترین ایئرپورٹ تھی اس پہ لینڈ کر گیا. حالانکہ لینڈنگ شاندار تھی مگر ایئرپورٹ غلط تھی. جناب آپ بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے ہمیں سلطان صاحب کہ کس طرح سے موسم بدلتے ہیں اور ہم انسان جلدی کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے فار ایگزامپل آپ چھت پہ جاتے ہیں
کسی کمرے کی یا بلڈنگ پہ جاتے ہیں تو ایک دم سے چھلانگ لگا کے نہیں جاتے. اگر آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو نیچے گریں گے تب بھی آپ کو چوٹ لگے گی, اور اوپر بھی میرے خیال میں جانے کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو پھر تو اوپر ہی چلے جائیں گے, اوپر ہی زیادہ اوپر چلے جائیں گے. تو اسی لیے سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں, ایک سٹیپ, دوسرا سٹیپ, تیسرا سٹیپ. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے نا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ قدم با قدم چلیں. موسم جب چینج ہوتا ہے تو ہمیں قدم با قدم اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے, نہ کہ آپ ایک دم سے جیسے موسم فروری جو ہے بیسک دیکھا جائے تو سردیوں میں کاؤنٹ ہوتی ہے یہ جو مہینہ ہے لاہور میں, لیکن ہم لوگ اس کو بھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ گرمی آنا شروع ہو گئی. بہار کا اس کو کہتے ہیں نا, جیسے یہ دیکھیں آپ یہ سارے پھول کھل گئے ہیں. ہاں جی, یہ تو مارچ ہے نا. ہاں, تو پچھلے مہینے میں بسنت ہوا کرتی تھی نا جی, تو بسنت کے متعلق کہا کرتے تھے, جو کہ عمومی طور پہ دوسرا ہفتہ یعنی سیکنڈ سنڈے یا سیکنڈ جمعہ جو بھی چھٹی کا دن ہوتا تھا اس دن بسنت منائی جاتی تھی, اور اس کو کہا جاتا تھا کہ آئی بسنت پالا اڑنت. یہ لاہور کے متعلق کہتے ہیں. ایسے ہی. تو باقی جہاں تک خوشبو کی آپ نے بات پوچھی ہے, خوشبو بہت پسند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ خوشبو لگائیں. خوشبو کا ایک بہت اہم نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک پیر صاحب تھے, کوئی جیلی پیر بنے ہوئے تھے, اس کے پاس جعلی پیر زیادہ تر جعلی ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں, لیکن آج کل زیادہ کمرشل ہیں. ہاں, تو اس کے پاس ایک بندہ جائے دن بدن کہ میرا یہ اٹریکٹ کرو کسی کو, میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا. اور وہ کہتا ہے آپ ایسا کریں, یہ پڑھنا ہے آپ نے, اور دن میں 4 دفعہ آپ نے اس کے پاس سے گزرنا ہے خوشبو لگا کے. وہ کہتے ہیں نا, آؤ نا ذرا کبھی پیشاب خوشبو لگا کے, ایسے بھی. ہاں جی, تو خوشبو لگا کے وہ گزرے وہ اٹریکشن ہوگی. بعد میں اس نے بتایا کہ بھائی میں نے کوئی پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کیا تھا. خوشبو میں اٹریکشن اتنی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی بندہ جو ہے مائل ہو جاتا ہے. خوشبو لگانی چاہیے. آپ کے پاس سے خوشبو آتی ہے, لوگ آپ کے نزدیک جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس سے خوشبو نہیں, بدبو آتی, لوگ آپ سے دور جاتے ہیں. تو بہار کا موسم جو ہے 12 مہینوں میں میرے خیال میں وہ خوشبو والا ہوتا ہے. اس میں آپ آٹومیٹکلی آپ کھلے ہوتے ہیں, آپ کی طبیعت کھلی ہوتی ہے. گرمیوں کے متعلق بھی بتائیں, وہ آٹومیٹکلی کیسا ہوتا ہے؟ کیسے؟ گرمیوں کا موسم نہیں, دیکھیں آج طرح بہار میں کھلے خوشبوؤں کا موسم, گرمیاں پسینہ, بھیگے کہہ سکتے ہیں پسینے سے, کھلے کی جگہ بھیگے. ویسے گاؤں میں نا گرمیوں کا جو ہوتا تھا نا, بہت میرے وہاں زمینوں پہ ہم نے نا کچھ, اب تو خیر کم میں, پہلے باغ تھا وہ مالٹے کا, اب کم میں. آپ جامن اور وہ جو ہے وہ انگور کے کچھ ہیں, اور زیادہ تر وہ آم کے ہیں. ایسے نا بیچ میں کھالا سا ہم کہتے ہیں, وہ جاتا ہے پانی کھالے کا, اور اس کے اوپر ایک سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ پہ میں چارپائی بچھا کے نا وہاں بیٹھتا تھا اور چھٹیوں کا کام کرتا تھا, گرمیوں کی چھٹیوں کا. تو اتنا خوبصورت ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور اتنا خوبصورت دن تھے. تو میں تو تب کہتا تھا کہ گرمیاں آئیں اور چھٹیاں آئیں اور وہاں بیٹھیں. وہ تو میرے خیال میں وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. لیکن لاہور میں اگر لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرمیاں بہت مشکل گزرتی ہیں. گرمیوں کے متعلق پروین شاکر نے ایک شعر کہا ہے, کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. یہ پتہ نہیں گرمیوں کے لیے کہا ہے یا سردیوں کے لیے. آپ کے لیے ایک میں بھی شعر سنا دیتا ہوں. منزل کو اس طرح میری آسان کر دیا, یہ اسپیشلی آپ کے لیے. منزل کو اس طرح میری آسان کر دیا, عزم سفر ہی راہ کا سامان کر دیا. یہ سچ ہے کہ اس جہان میں ثاقب فقیر تھا, ایک آپ کی نگاہ نے سلطان کر دیا. واہ جی واہ, زبردست. ثاقب بھی آ گیا, سلطان بھی آ گیا. جی کمال. اب آپ بھی اپنے نام کا ہیرا سے کچھ شعر سنائیے. ہیرا شاہد. سر آپ کو لگتا ہے مجھے کوئی شعر آتا ہوگا, وہ بھی اردو میں؟ شعر نہیں سنا دیجیے. لو جی, آج کی کہانی, تھینک یو ویری مچ ثاقب, آپ نے سلطان اچھی بات ہم سے شیئر کی, اور آج کی ایک کہانی جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. اور دیکھیے, ہم کئی دفعہ چیزوں کے متعلق بہت منفی طور پہ سوچتے ہیں.
حقیقت بھی ہوتی ہے, ہر چیز اچھی نہیں ہوتی. ایک ملک تھا جس کا ایک وزیر اعظم تھا, آپ برطانیہ سمجھ لیجیے, تو وہ اس کو بڑے مسائل رہتے تھے, ہر وقت کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ بری خبر آ رہی ہوتی تھی, بڑا مسائل میں گھرا ہوا تھا. تو وہ جس طرح پیر کی بات ابھی کر رہے تھے سلطان صاحب, تو وہ بھی کسی پیر و مرشد کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کچھ دعا کر دیجئے, کوئی ٹوٹکا بتا دیجئے, کوئی نسخہ بتا دیجئے, کچھ ایسا کہیے کہ جس کی وجہ سے میں شانت ہو جاؤں, مجھے سکون ہو جائے. یہ جو ہر طرح کی خبریں میرے پاس آتی رہتی ہیں, اس کی ٹینشن کسی طرح سے میری کم ہو جائے. تو وہ کہتے تھے بھئی دیکھو مسٹر پرائم منسٹر, سب ٹھیک ہے اور جو ہوگا اچھا ہی ہوگا. تو وہ ان کے اوپر اعتقاد رکھتا تھا, اصل چیز اعتقاد کی ہے, تو وہ مانتا تھا یہ بات, اور اس طرح سے اس کو بڑا سکون مل جاتا تھا کہ یار جو معاملات طے ہو رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, جو نہیں ہو رہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, جو کچھ ہوگا جیسا جیسا وقت گزرے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا, چیزیں اپنے صحیح پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں گی. اس نے یہ سن سن کے اتنی اس کو عادت ہو گئی, جیسے مجھے ایک جملہ بہت پسند ہے کہ اپنے کام سے کام اینڈ کیپ کام. تو اسی طرح سے وہ پرائم منسٹر بھی کہتا تھا بھائی آل از ویل اینڈ اٹس گوئنگ ٹو انفولڈ دا وے اٹ از, سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہے اور آگے بھی خیر ہی ہوگی. ایک دن کیا ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو ان کا کوک تھا, شیف تھا, چیف شیف, بادشاہ کا چیف شیف تھا, تو وہ آ گیا. اب جس طرح ملکہ برطانیہ ہو جائے ان کا سمجھ لیجیے, ونڈسر کاسل سے وہ ان کے پاس آ گیا. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہتے ہیں نا پرائم منسٹر وہاں کے, تو وہ وہاں سے آ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھیے ایک مسئلہ ہے, آپ پرائم منسٹر ہیں, مسئلہ حل کیجیے. اور جس طرح ہوتا ہے نا وزیر با تدبیر اس طرح, تو اس نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری جو وائف ہے نا وہ ایک میری ہی سب آرڈینیٹ کوک کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی چکر چل رہا ہے, تو میں کیا کروں. اس نے کہا سب ٹھیک ہے, آگے بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک, اس نے کہا سب خیر ہے, آگے بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کو بڑا تاؤ آیا. اس نے کہا اچھا پرائم منسٹر ہے بھائی, میں اس کے پاس ایک مسئلہ لے کے آیا ہوں کہ یہ وزیر با تدبیر ہے, کوئی مسئلے کا حل بتائے گا, یہ آگے سے یہ کہہ رہا. بہرحال وہ جلا بھنا وہاں سے چلا گیا. کچھ دن گزرے تو جو گارڈ تھا, چیف گارڈ, محافظ, وہ آیا وزیر اعظم کے پاس اور کہنے لگا کہ جناب میری پروموشن ہونی تھی, میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ میری ترقی ہو, نہ میری کوئی ترقی ہوئی, نہ مجھے کوئی پیسے زیادہ ملے, میں وہیں کا وہیں ہوں جہاں سے چلا تھا, تو آپ کچھ بتائیں کیا کروں. اس نے کہا سب ٹھیک ہے اور آگے بھی ٹھیک ہی ہوگا. اس کو بھی غصہ آیا. اس طرح کے 2-3 لوگوں کے پاس آئے, اس میں جواب یہی, اس کو یہی لگتا تھا کہ یہ مناسب بات ہے. تو ان لوگوں نے ایکا کر لیا اور کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا آپ کو تو ہم سیٹ کریں گے, ایسی بات. ایک دن بادشاہ سلامت, یا وہ ملکہ عالیہ جو ہے, بادشاہ سلامت سمجھ لیجئے, کنگ ہنری کی بات کر رہے ہیں, تو وہ رائل شیو کروا رہے تھے. تو جو باربر تھا وہاں پہ کوئی ٹہوکا لگا, کچھ ہوا, اس کا ہاتھ ہل گیا, ریزر جو تھا وہ بادشاہ سلامت کی گردن پہ لگا, خون جو ہے نکلنے لگ گیا, ہر طرف افراتفری پھیل گئی کہ بادشاہ سلامت کی گردن جو ہے اس کا کٹ آ گیا اور خون بہہ رہا, پینک کی سچویشن ہو گئی. تو یہ وہاں پہ موجود تھے, یہ بھاگے بھاگے گئے, جس میں ڈاکٹر معالج کو بلانا تھا, بلایا اور وزیر اعظم کو جا کے بتایا کہ بھائی اس طرح سے بادشاہ سلامت کے ساتھ. اس نے کہا سوکھے سب ٹھیک ہے اور آئندہ بھی اچھا ہی ہوگا, کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ جی وزیر اعظم کو ہم نے جب یہ بات بتائی تو وہ بجائے کچھ کرنے کے, کچھ اس کا حل تلاش کرنے کے, انہوں نے آگے سے جواب دیا. اس نے کہا بلایا جائے, وزیر اعظم کو حاضر کیا جائے. وزیر اعظم حاضر ہوا. اس نے کہا بھائی تم نے یہ کہا ہے. اس نے کہا جی میں نے یہی کہا, میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے سب خیر ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اس نے کہا تم تو بڑے نادان نکلے, تمہیں ہمارا خیال ہی نہیں,
نہ ہماری رعایا کا خیال ہے، نہ ہمارا خیال ہے، نہ کک کا خیال ہے، نہ شیف کا خیال ہے، نہ گارڈ کا خیال ہے. تم کس قسم کے وزیر اعظم ہو؟ تمہیں آج سے ہم جیل میں پابند سلاسل کرتے ہیں. اس نے اس کو جیل میں بھجوا دیا. 2-4-5 دن گزرے تو بادشاہ کی عادت تھی، کیونکہ بڑا کلوز تھا پرائم منسٹر کے، تو وہ ہمیشہ جب بھی ہے اس کے ساتھ شکار پہ نکلا کرتا تھا. تو جب شکار پہ جانے لگے تو اس کو یاد آیا کہ وزیر اعظم کو بلایا جائے. اس نے کہا کہ وزیر اعظم کو تو آپ نے جیل بھیج دیے. اس نے کہا پھر ہم اکیلے ہی چلے جائیں گے، شاہی سواری کا بندوبست کیا جائے. وہ اکیلے نکلے تو راستہ کہیں بھول گئے. ان کو عادت تھی، وزیر اعظم پہ ڈیپینڈنٹ تھے، تو وہ راستہ کہیں بھول گئے. سوری میں کہانی تھوڑی سی لمبی ہو گئی، تو 2-4 منٹ میں ہم ریپ اپ کریں. نہیں اچھی لگ رہی ہے، دلچسپی سے سن رہے ہیں آپ. تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ بھی دلچسپی سے سن رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوا کہ راستہ بھول گئے بادشاہ سلامت. بھولتے بھول بھلیاں راستہ، جنگل، بیابان، فوج جو ان کے ساتھی تھے وہ کہیں دور رہ گئے. یہ گھوڑے پہ تگڑ تگڑ آگے نکل گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہاں پہ. تو وہاں جب پہنچے تو گھنے جنگلوں میں ایک ایسا قبیلہ تھا، ٹرائب تھا. انہوں نے بادشاہ سلامت کو نہیں پہچانتے تھے، الگ تھلگ رہتے تھے. زانزیبار کے جنگلات تھے یا کوئی ایسی کوئی جگہ تھی. تو انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، تو مجھے پہچانتے نہیں. انہوں نے کہا پراٹ تو بادشاہ ہوں. وہ پکڑ کے ان کو اپنے جو ٹرائب کا سردار تھا اس کے پاس لے گئے. وہ جو ہے اس نے کہا ہو گیا، وہ خوش ہوا، بلایا جائے. اور وہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے ڈرم سیٹ بجا رہے، کوئی بونگو بجا رہے، سارا وہ سلسلہ چل رہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا اس کی قربانی دینا ہوگی، ہمارے قبیلے کے اوپر آفتیں آ رہی ہیں، ہمارا کام نہیں چل رہا، تو یہ جو شخص ہے اس کو آج ہم جو ہے قربان کریں گے اور اس کی ہم جو ہے نا روسٹ بنا کے کھائیں گے. وہ کینیبلز تھے، کوئی وہ کیا جو ہوتے ہیں نا آدم خور تھے. تھینک یو ویری مچ. اسد اصغر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ہو سکتا ہے قبیلے میں موجود ہوں تو انہوں نے دیکھا ہو یہ. تو بادشاہ کی جان پہ بنائی. مگر اب ایک نہ چلے، وہ کہ میں بادشاہ کو کہتے ہیں، سارے ہمیں یہ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، ہر کوئی بادشاہ ہوتا آ جائے گا. بہرحال انہوں نے جناب اس کے سارے کپڑے وپڑے پرے کر دیے. اور جب انہوں نے دیکھا تو ادھر جو ہے نا اس کے کٹ لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک نہیں، یہ تو پاک نہیں ہے، یہ پیور نہیں ہے. ہمیں تو ایک بالکل ایسا قربانی چاہیے جو ہر طرح سے ٹھیک ہو، کوئی اس پہ کسی قسم کا سکم، کوئی خرابی نہ ہو. اس کو پرے کیا جائے، دفع دور کرو. وہ بادشاہ کو انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کوئی اور لے کے آؤ جس میں کوئی خرابی نہ ہو. بادشاہ نے کپڑے کندھے پہ ڈالے اور وہاں سے دوڑ لگا دی. جان بچی سلاخوں پائے، لوٹ کے بدو گھر کو آئے. تو جب وہ واپس آیا ہانپتا کانپتا، اس کو کچھ سکون ہوا. تو اس نے کہا بھائی وہ وزیر باتدبیر کو بلاؤ. اس نے کہا وزیر باتدبیر تم تو بہت سمجھدار ہو، تم نے تو سچ کہا تھا کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اچھے کے لیے ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے. اور مجھے پہلے احساس نہیں تھا. اگر مجھے وہ کٹ نہ لگا ہوتا گیا تھا تو میری تو گردن کٹ ہو جانی تھی اس دن، اور مجھے تو انہوں نے پکا کے زندہ کھا جانا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں. تو صرف یہی نہیں، شکر ہے میں بھی آپ کے ساتھ نہیں گیا، آپ نے مجھے پابند سلاسل کر دیا، جیل میں بھجوا دیا. اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کو وہ دیکھتے کہ یہ کٹ لگا ہے تو وہ کہتے اچھا بھی یہ دوسرے کو پکڑ. تو جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے. مگر اب بات یہ ہے کہ جو ہم منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا اگر ہم کسی کی ہول میں سے دیکھیں، یہ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کی ہو رہی ہے اندر دروازے کے اندر، وہ ہوتی ہے نا چابی کا ایک ہول ہوتا ہے جو چابی نکال کے نا اندر دیکھ رہے کی ہو رہی ہے. اچھا اس میں پورا منظر تو نظر کوئی نہیں آتا، وہ اتنا سا منظر ہی نظر آتا ہے نا جتنی آپ آنکھ دیکھ سکتے ہیں. برڈز آئی ویو جس کو کہتے ہیں. برڈز آئی کا تو پھر بھی اوپر سے ہوتا ہے. ہاں لیکن یہ بھی ایک طرح کا ہوئی. ہم انسان میں پوری بات نہیں پتا ہوتی.
اس سے پہلے کیا ہوا تھا, اس کے بعد کیا ہوا تھا. یہ میڈیا جو آپ کو پکچر دکھاتا ہے, ایک آدمی بھاگ رہا ہے, وہ دوسرا اس کو جو ہے نا چاقو مار رہی ہے, انہوں نے دکھا دیا, اتنا سے دکھا دیا. بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ قتل کر کے بھاگ رہا ہو, وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو, اور وہ جو یوں کر کے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ چاقو نہ ہو, وہ ٹارچ پکڑی ہو, وہ آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کی روشنی نہیں نظر آ رہی, آپ کو کچھ اور چیز لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح سے کر رہا ہے. سو جب ہمیں بگ پکچر پتہ چلتی ہے, پروف پتہ چلتا ہے, ہم تھوڑی سی باتوں کو دیکھ کے بڑی بڑی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں. ہمارا دل بڑا کرتا ہے کہ ہم فکشن خود سے آگے ایزیوم کر لیں. سو ہمیں ایزیوم نہیں کرنا چاہیے, ہمیں چیزوں کو پہلے ان کے سیاق و سباق, ان کا کانٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر دیکھنا چاہیے, پھر کئی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اور جس طرح وہ جلدی ہبڑ دبڑ والی بات ہے, انسان جلدی کرتا ہے, تو اگر ہم پوری چیزوں کو دیکھ لیں, جلدی نہ مچائیں, تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اگر ہم کہیں کہ اچھے کے لیے ہو رہا ہے, اچھا ہوگا, انفولڈ ہوگا, تو ایٹ لیسٹ ہمیں کیا مل جائے گی, شانتی, پیس آف مائنڈ مل جائے گا. اینڈ ونس یو ہیو پیس آف مائنڈ, you can actually do many things. جب ہمارے پاس ذہنی جو ہے پیس اور سکون نہیں ہوتا, امن نہیں ہوتا, ہم اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں, تو اچھا بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہم کئی دفعہ انجوائے نہیں کر پاتے. آپ اس پہ کوئی اپنی رائے پلیز دینا. جب میں نے تو کہانی صرف سنائی ہے سر, جیسے کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی ہماری کوٹیشنز ہیں. فار انسٹنس, پیشنس از دا کی ٹو سکسیس اینڈ فیتھ میکس آل تھنگس پاسبل. تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, یہ کہنے کو تو کوٹیشنز ہیں, کوٹیبل کوٹس ہیں, بٹ اف یو کوٹ دیم تو ایک دفعہ آپ کے ذہن سے بھی گزر جاتے ہیں, اگلا بندہ بھی سن لیتا ہے. اینڈ ہر ایک کا اپنا کیونکہ دماغ ہے, ہر ایک نے اپنی نظر سے اس بات کو سمجھنا ہے, تو ہو سکتا ہے اگلا بندہ اس میں سے کوئی کام کی بات نکال لے. اب ہم اگر پیشنس کو اور فیتھ کو, دونوں چیزوں کو کمبائن کریں, تو بہت سارے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں, اور وی کین بی سکسیزفل. صبر کریں, اور جس طرح کہتے ہیں لیپ آف فیتھ, یعنی کہ کئی دفعہ ہم جسٹ لگاتے ہیں, مگر اس کے لیے یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جب یہ چھلانگ لگائیں گے تو وی لینڈ ایٹ دی رائٹ پلیس. مگر اس سے پہلے اسکل بھی ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے. اسکلس ہوں گی تو پھر وی کین ٹیک لیپ آف فیتھ. اگر ہم بلائنڈلی ایک کام کرتے ہیں تو پھر کئی پرابلم ہو جاتی ہے. تو سلطان صاحب وہ بھی ایک سلطان تھا جی, جس بادشاہ کی میں بات بتا رہا تھا. سر جو بھی ہوتا ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے. میرا ایک دوست تھا, کراچی گیا وہ, یہ کافی سالوں پہلے کی بات ہے جی, مشرف دور کے سٹارٹ میں. وہاں سے وہ آ رہا تھا, اس نے ٹکٹ کروائی ٹرین کی, تو کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا, وہ وہاں بیٹھ نہیں سکا. تو بڑا اس کو غصہ آیا اپنے آپ پہ کہ یار دوستوں نے مجھے کھانے کے بہانے روک لیا ہے اور مجھے جانے نہیں دیا, ٹرین میری مس ہو گئی, اب مجھے دوبارہ سے. اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ اس کے ساتھ جو چڑھانے آئے ہوئے تھے نا, وہ دوڑ لگ گئی پلیٹ فارم پہ نا, یہ جو آپ کا دوست تھا, تو جو اس کو چڑھانے آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں بھاگو بھائی, برتھ مس نہ ہو جائے, چڑھو. اب وہ سب دوڑ رہے ہیں, دوڑتے دوڑتے جس نے جانا تھا دوست آپ کا, وہ تو وہیں رہ گیا. جو چڑھانے آئے تھے وہ ٹرین پہ چلے. نہیں ایسے نہیں تھا, وہ گھر سے نکلتے ہوئے اس کو دیر ہو گئی. وہی ٹرین گھوٹکی میں آ کے اس کا حادثہ ہوا تھا, اور بڑی مطلب وہاں پہ جانیں ضائع ہوئی تھی. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے. آپ میں صبر, جیسے آپ نے صبر کی بھی بات کی, صبر ہونا چاہیے. آپ صبر کریں گے پھر ہی وہ, ایسے تو نہیں کہتے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو جنگ, ایون کہ جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا کہ پہل نہیں کرنی, جی صبر کرنا ہے. آپ نے جنگ میں بھی مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے پہل نہیں کرنی. ان اللہ مع الصابرین, صبر, کہ اگلا بندہ آپ کو تلوار مار رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ صبر کر رہے ہیں, آپ اس پہل نہیں کر رہے, تو وہ آپ کو مارے گا. آپ ڈیفینس میں اپنے آپ کو بچائیں گے, پھر آپ اس کو ماریں گے بھی تو قتل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے پہل کر دی, آپ کی تلوار اٹھی ہے اور اس دوران اس نے کہہ دیا کہ میں غلط ہوں, میں اس کے ساتھ صلح کر لیتا ہوں, اسی سیکنڈ کے اندر اندر اس کی نیت چینج ہوگی اور آپ نے اس کو مار دیا, پھر آپ پہ قتل پڑ جائے گا. تو اگر آپ صبر کے ساتھ چلیں گے
تو پھر ہی آپ بہتری کی طرف جائیں گے. تو میرے خیال میں آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ صبر ہونا چاہیے زندگی میں, اور جو ہو رہا ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے, آپ اس پہ خوش ہو جائیں. سکون تو ملتا ہے سلطان اس بات سے, اس طرح کی سوچ سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہماری جو ماضی میں جو کچھ ہمارے ساتھ برائیاں ہوتی ہیں, ہمیں دکھ ملے ہوتے ہیں, ہم اپنے حال کو بھی خراب کر لیتے ہیں اس کو سوچ سوچ کے, اور جو آنے والا ٹائم ہوتا ہے اس کے آگے کیا بنے گا ہمارا. اگر آپ اپنے حال میں بھی پازیٹیو رہیں گے تو فیوچر خود بخود جو اچھا ہوتا ہے. دیکھیں نا, فیوچر ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے کہ مستقبل ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس پروگرام کے بعد ہوں گے؟ نہیں پتا, ایک سانس کا نہیں پتا. تو بیسک زندگی ہے ہی آپ کا حال. چلیں پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو لمحہ موجود ہے جی اس کو اچھا بنا لیں تو ماضی تو اچھا بن ہی جائے گا. ماضی بھی اچھا بن جائے گا اور گزرتا جا رہا ہے نا, فیوچر بھی اچھا اور پھر فیوچر بھی اچھا بنے گا. یہ جو آپ نے بات کی ہے صبر کی, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑی مشروط ہے, جڑی ہوئی ہے, وہ ہے شکر. جی, gratitude, an attitude of gratitude. So صبر جب مشکل ہو, اور مشکل جو ہے وہ کیا کسی کی زندگی میں نہیں آتی, ہر کسی کی زندگی میں آتی ہم مسٹ ہے. یہ یہاں کا دنیا کا سافٹ ویئر ہے. سر جب ہم جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں تو سکون تو جنت میں ہی تھا نا, تو یا وہیں جا کے ہوگا. اب یہاں تو ہم نے اسٹرگل کرنی ہے. صحیح بات. آپ نے اگر اپنے آپ کو پازیٹیو کر لیا اور آپ نے سکون لینا سیکھ لیا ہے, صحیح کہتے, مطمئن ہونا سیکھ لیا زندگی سے, ایک ایک لمحے کو آپ نے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا ہے پازیٹیو لے کے, تو پھر آپ کی زندگی خوبصورت ہے. ادروائز دیکھیے بات یوں ہے کہ سکون تو جنت میں ہی تھا. جی, اب دنیا میں جب آپ جنت کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حور مل گئی ہے مجھے دنیا میں, تو پھر سکون تو نہیں ملتا نا. مطلب حور سے سکون تو جنت میں ملے گا, یہاں پہ تھوڑی ملے گا. اس اکثر آج کل سوری میں معذرت چاہتا ہوں, مطلب آپ اسے ڈیفرینشیٹ بھی کر سکتی ہیں, مطلب ڈفر کر سکتی ہیں, مگر میں نے ایک بات انہی کی بات کو آگے لے کے چلا. سر یہ ویسے ہے نا, انسان کے پاس جو ہوتا ہے اس پہ انسان کبھی خوش نہیں ہوتا. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, یہ اقبال نے بھی کہا. تو ایک تو میں نے آپ سے کہانی شیئر کر لی, اور مجھے بتانا ہے عمیر صاحب نے کہ ہم نے کب بریک لینی ہے. جب آپ کہیں گے, پہلی تو آپ نے انفورس کر دی تھی نا ٹیکنیکل بنیادوں پہ, تو اب آپ کہیں گے تو میں ایک ہم تھوڑی سی بات آگے کر لیں. سڑا گلا ہوا ٹماٹر, ویسے تو مطلب سبزی کی بات بھی میں کرنا چاہ رہا تھا. سبزی بڑی اچھی چیز ہے, کھانی چاہیے. بھنڈی ماشاءاللہ, کچھ پتہ ہے اصغر صاحب آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے بھنڈی کا؟ نہیں پتا. 200 روپے کلو چل رہی ہے. کچنار آ گیا مارکیٹ میں. پسند ہے آپ کو کچنار؟ نہیں پسند؟ پتہ ہے بڑے خوبصورت پھول سے ہوتے ہیں. ہاں, نانو بناتی ہیں. 200 روپے کلو چل رہا ہے. کچھ چیزیں مہنگی. بینگن کھا لیں آپ, پرپل بھی ہوتے ہیں. دیکھیے نا, مطلب ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے, اور اس کے سر پہ تاج بھی ہوتا ہے. کبھی آپ نے بینگن کو غور سے دیکھا ہے؟ بینگن کے اوپر وہ جو گرین ہوتا ہے, اٹس لائک کراؤننگ گلوری. اچھا, جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی چیز پھل ہو یا سبزی ہو گلی سڑی ہو, اور آپ سے کہا جائے کہ یہ لو بھائی پکا لو یا کھا لو, کھائیں گے؟ ہیلدی نہیں ہوگا نا وہ تو پھر. کیوں جی سلطان سے؟ کیونکہ وہ پرفیکٹ ہے ہی نہیں, تو کھانے. گلا سڑا پھل کون کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. گلا سڑی سبزی کون کھاتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو لوگوں کی سوچیں ہوتی ہیں جو دوسروں کے متعلق رکھتے ہیں, جن میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, گلی سڑی ہوتی ہیں, وہ اپنے دماغ سے وہ کیوں گزرنے دیتے ہیں بار بار ان باتوں کو جو گلی سڑی باتیں ہوتی ہیں؟ اگر ہم کھا نہیں سکتے ہیں گلی سڑی, پھل نہیں کھا سکتے ہیں, چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں, تو گلی سڑی ہوئی بدبودار جو سوچیں ہیں, بس اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے. کوئی ہو جاتی ہیں گلی سڑی سوچیں بھی ہو سکتی ہیں. بالکل, اسپیشلی جو پاسٹ سے لنکڈ ہوتی ہیں, یعنی پاسٹ میں کوئی بات ایسی ہوئی ہوتی ہے, پڑے پڑے بس جاتی ہیں, وہ پڑے پڑے روٹ کر جاتی ہیں, اور بڑی بری طرح وہ روٹ کر جاتی ہیں. اور لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے
کہ آپ اپنے پریزنٹ میں جو آپ کو کئی دفعہ بلیسنگز مل رہی ہوتی ہیں یا اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ ان پہ ان کو ترجیح دے دیتے ہیں, سوچ رہے ہیں اس کو. ایگزیکٹلی آپ اوور رائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پریزنٹ کو اپنے پاسٹ کی گلی سڑی ہوئی باتوں کی وجہ سے. اگر آپ کو پریزنٹ میں کوئی سکسیس یا اگر آپ کو کوئی سکسیس بھی ملی ہے, اگر آپ کو کوئی اچیومنٹ بھی ملی ہے, وہ نظر نہیں آتی آپ کو. وائی؟ بیکاز آپ انسیٹسفائڈ ہیں ود یور پاسٹ. اور اگر ہم فرائیڈین اسکول آف تھاٹ سے دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو ہم ہمیں پلیزر ملتا ہے پینفل ایونٹس کو یاد کر کے. وی ہیومنس یا سم ٹائمز ہیومن بینگز ریومینیٹ پینفل پاسٹ ایونٹس. اچھا ہیومنس بھی رینیومریٹ کرتے ہیں. میں پتہ کیا سمجھ رہا تھا کہ صرف بھینسیں جو گالی کرتی ہیں وہ کٹ نکالتی ہیں منہ میں لاتی ہیں اس کو چباتی رہتی ہیں, تو انسان بھی ایسا کرتے ہیں پرانی چیز کو منہ لے آتے ہیں. ہاں ویسے ایک طرح سے یہ ریگرجیٹیشن ہی ہے آف تھاٹس, آف پینفل اینڈ راٹن تھاٹس, بٹ وی ڈو دیٹ and we sometimes seek pleasure out of it, which is very wrong, which is very painful, because آپ کی کوئی بھی thought ہوگی and especially if it's a negative thought تو وہ آپ کے اندر negative feelings بھی generate کرے گی, آپ کے emotions بھی automatically negative ہو جائیں گے. اور جب آپ کے emotions negative ہو جائیں گے تو آپ کا جو behavior ہے interaction with other human beings, جس طرح اکثر ذہن میں کچھ چل رہا ہوتا ہے اور ہاتھوں سے چیزیں ادھر ادھر بج رہی ہوتی ہیں یا ٹوٹ رہی ہوتی ہیں, اور سم ٹائمز آپ کی باڈی لینگویج اتنی کیا کہنا چاہیے نیگیٹو ہوتی ہے, تو وی آر ٹرائنگ ٹو گیو ادر پیپل میسج نا کہ وی آر ناٹ. اچھا میں یہ بتائیں کہ جب ہم نیگیٹو ایسی سوچیں جو آپ نے فرمایا ہے, ہماری جو ایموشنس پہ آپ نے کیا اثر پڑتا ہے, جذبات پہ اثر پڑتا ہے, ہماری باڈی فزیولوجی پہ بھی کوئی فرق پڑتا ہے, موڈ اور دل اور لیتھارجی اور یہ ساری چیزیں, اور پھر وہی جو آپ نے کہا چیزیں کو گر رہی ہیں, مائنڈ فلنس ختم ہو جاتی ہے صحیح, کیونکہ ہم نے اپنی پوری کی پوری اٹینشن ڈائیورٹ کر لی. اچھا اور اس کے متعلق جو نیگیٹو سوچیں ہم سوچ رہے ہیں تو پاسٹ کو ہم جا کے پیچھے کو ٹائم مشین میں کریکٹ کر سکتے نہیں کر سکتے. تو پھر وائی؟ وی جسٹ وانٹ ٹو فیل بیڈ فار آور سیلوز. ہم ایک سیلف پٹی میں رہنا چاہتے ہیں, پٹی پاٹ, یا کہ ہم بڑے بیچارے ہیں. اور وہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں بیکاز کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر پریزنٹ میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پاسٹ میں میرے ساتھ بھی تو برا ہوا ہے نا. سو آئی ایم سارٹ آف آئی ہیو ٹو ڈو دس ان آرڈر ٹو جسٹیفائی مائی آڈ بیہیویئر اور مائی نیگیٹیوٹی. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں سے سمپتھی چاہ رہے ہوتے ہیں, اٹینشن سیکنگ والے رویے اختیار کر لیتے ہیں لوگ. کیونکہ پتہ ان کو بھی ہوتا ہے اوریجنلی کہ ایک بات جو پاسٹ میں ہوئی ہے, 10 سال پہلے ہوئی ہے, 15 سال پہلے, اس کو دہرانے سے ہوگا کچھ نہیں, ٹھیک ہے, بٹ ایک شاید رے آف ہوپ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ شاید ہم یہ بات دہرائیں تو جس سے ہمیں کوئی گلا شکوہ ہے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا لے. نہیں, یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے, بیکاز اگر کسی نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہو تو وہ اتنا سارا جو ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے. ٹھیک ہے سلطان صاحب, آپ نے بڑی گہری سانس لی, لمبی سانس بھری, یہ کون سی بات یاد کی آپ نے جو جس میں گہری سانس لی؟ نہیں, بات کوئی یاد نہیں آئی. جو بات آپ کر رہے اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں. جو لوگ ہمیں گلی سڑی باتیں سناتے ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے. وہ پتہ ہے کیا, جس کے پاس, یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں پھر دہرا رہا ہوں, جس کے پاس لڈو ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ لڈو دینے. جس کے پاس ڈڈو ہوتے ہیں وہ کیا دیتا ہے؟ لڈو دینے. تو یا تو وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں یا دوستوں میں چھپے دشمن ہوتے ہیں. ریت میں چھپا ہوا چور, شگ و غل. جو آپ کو گلی سڑی باتیں سناتے ہیں بیسک ان کا مقصد ہوتا ہے آپ کو ٹیز کرنا, آپ کو تکلیف پہنچانا. آپ کے اپنے کبھی آپ کو شریک کا, ہاں جی, آپ کے اپنے کبھی نہیں کرتے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بات, سر جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات گلی سڑی اس نے مجھے کی ہے, کسی نے بھی مجھے تکلیف ہوئی ہے, تو مقصد تو اس کا تھا ہی تکلیف دینا. اچھا اگر اس نے آپ کی کنپڑی پہ دھائیں سے کدو مار دیا تو اب آپ کے لیے بھی فرض ہو گیا کہ آپ اس کی کنپڑی پہ دھائیں سے کدو ماریں. بالکل ایسے ہے. ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں, کرنا نہیں چاہیے, مگر ایسا نیچرل ریئیکشن, نیچرل ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو بندہ مجھے گلی سڑی باتیں سنا رہا ہے
اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور اس کا مقصد تکلیف کرنا ہے کہ دینا ہے. تو جب آپ تکلیف لے لیں گے یا آپ اس کو ذہن میں سوار کر لیں گے تو اٹ مین کہ آپ نے اس کو کامیاب کر دیا ہے. جو وہ چاہتا ہے آپ نے اسی پہ عمل کر دیا. غصہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. آپ کو چاہیے کہ ایسی باتوں پہ کان ہی نہ دھرے. اگر ادھر سے سنی سیدھی آگے نکال دیں. جو آپ کے دیکھیں نا جہاں پہ 10 بندے ہوں 10 بندوں میں سے اگر 5 آپ کے حمایتی ہیں اور 5 اگر دوسرے بھی ہوتے ہیں جو گلی سڑی باتیں سناتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان 5 لوگوں پہ توجہ کریں جو آپ کے اپنے ہیں, جو آپ کی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں. جیسے آپ لوڈ ونس کو ہم بھول جاتے ہیں اور ان کو کنسنٹریشن ساری جو ہے نا ہیٹریڈ پہ لگا دیتے ہیں. 4 دن کی زندگی ہے. اگر آپ 4 دن کی زندگی بھی ایسے لوگوں پہ گزار دیں گے کہ یار فلاں بندے نے یہ بات کر دی تھی, فلاں ایک بندے نے نا اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے تو مجھے کسی نے کہا کہ یار فلاں بندہ نا آپ کے لیے یہ بات کر رہا تھا, آپ کو گالی دے رہا تھا کہ ایسے ایک پینڈو سا گندا یہ. میں نے کہا یار جو بندہ, اس بندے کی ہمت نہیں تھی میرے منہ پہ یہ بات کرنے کی, تو کر دی اور اسی کی بات آپ نے میرے تک پہنچا دی. پھر کون برا ہوا؟ تو آپ برے ہیں. زندگی میں کبھی بھی یہ جو آپ کے اپنے وہی ہوتے ہیں جو آپ کو خوشی کی بات بتاتے ہیں یا آپ کو پریکٹیکلی خوشی دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر باتوں سے کوئی بندہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اپنے ایکٹ کر کے تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ آپ کا اپنا ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. آپ کو اپنی زندگی میں سے اس کو نکال دینا چاہیے. اور جو آپ کو سکون دیتے ہیں, تکلیف نہیں دیتے, وہ آپ کے اپنے, ان کو پاس لانے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. میرا تو یہ سب باتیں آپ نے بڑی کام کی بتائیں دونوں نے. اب میں اس بات کو مکمل کرنے کے وقت ہو رہا ہے, وہ ابھی کہہ دیں گے پروڈیوسر صاحب کے بھی وقت ہو گیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں اور آپ نے جانا بھی ہوگا. تو میں اب اس کو مکمل کرنے کے لیے یہ آپ دونوں نے مجھے بتا دیا کہ گلی سڑی چیزیں کھانی نہیں چاہیے, گلے سڑے خیالات بھی اپنے ذہن سے گزار لینی چاہیے. سارے نقصانات آپ نے کھول کھول کے بیان کیے ہیں. اچھا, ہم فریش, نیوٹریشس, مزیدار, بھرپور مزیدار پھل, کھانے کی چیزیں لطف والی, ڈوپامین جن میں بڑے, ایسی چیزیں کھائیں تو یہ ٹھیک ہے ایک تناسب سے, ایک از اٹ اوکے. تو اگر ہم اچھی باتیں, پازیٹیو باتیں, مثبت باتیں اپنے ذہن کو فیڈ کریں, ایسا کہتے ہیں نا فوڈ فار تھاٹ, فوڈ فار تھاٹ, سوچنے کے لیے کچھ اچھی بات. تو مجھے اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ سوچنے کے لیے کوئی اچھے خیالات اور روح کے لیے, روح ہماری روح بھی تو ہوتی ہے نا, جیسے میں ایسے کرتا ہوں روح نکل جاتی ہے, مگر ابھی ہے باقی. تو جو روح ہوتی ہے اس کو بھی فیڈ کیا جا سکتا ہے. فوڈ فار یور سول, فوڈ فار یور تھاٹس. اس پہ تھوڑا بتائیے کہ یہ کیسے ہونا چاہیے. سر جس سے آپ نے کہا کہ ویل بیلنسڈ ڈائٹ ہمیں لینی چاہیے, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے سارے امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ہوں, پروٹینز لے رہے ہیں, کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں ان دا رائٹ اماؤنٹ, ویجیٹیبلس, فروٹس جس میں وائٹامنس, منرلز, ہر چیز ہو, مزہ بھی ہو, ہاں مزہ بھی ہو, ایگزیکٹلی. مگر اوور ڈو کرنے سے کیا ہو جاتا ہے, جب ہم کھاتے ہیں اچھی کام کی چیزیں بھی زیادہ کھا لیں تو کیا ہوتا ہے, موٹاپا, اوبیسٹی. بیلنس بڑا ضروری ہے. لیکن اگر اس کے سائڈ بائی سائڈ ہم ایکسرسائز کریں گے, میڈیٹیٹ کریں گے, تو ریلیکسیشن ایکسرسائز میڈیٹیٹ کرنا جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں, بیٹھتے ہیں آرام سے, ذہن کو خالی کرتے ہیں, اور جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں ایکشن کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو اس سے بھی سکون ملتا ہے. اگر ہم کسی کے لیے کچھ پازیٹیو کر رہے ہیں تو آبویسلی مطلب پازیٹیو چیزوں میں اتنی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اب وہ آپ کو جو ہے ایک سینس آف سیٹسفیکشن دیتی ہیں. یو فیل بیٹر وین یو ڈو سم تھنگ گڈ. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کسی نے کسی غریب کو, کسی بیگر کو کوئی کھانا کھلا دیا یا پیسے دے دیے تو ایک دم سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ کو برا محسوس ہوا ہو یا آپ کو کوئی سینس آف ایمٹینس ہوئی ہو. وہ میں یہ بھی تو کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ایک بیگر آیا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے, آپ مچھلی کھا رہے تھے تو آپ نے اس کو مچھلی کھلا دی, تو اس کا پیٹ تو بھر گیا. مگر آپ نے اگر جا کے کہا کہ تو کاکا ادھر آ, جا کے آپ نے اس کو ایک نیٹ لے کے دیا یا آپ نے اس کو وہ لے کے دیا جو جس سے مچھلی پکڑتے ہیں, اور آپ نے مچھلی پکڑنا سکھا دی, تو وہ اب آپ کو کسی دن انوائٹ کرے گا, بہنا آنا نا ذرا ڈیلی میں بڑی مزیدار مچھلی پکائی ہے. یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. بالکل, دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. ون گڈ ایکٹ leads to many consequences that are even better.
लॉ ऑफ हार्वेस्ट जिसको हम कहते हैं कि हम एक दाना डालते हैं, बोते हैं, मगर उसमें से जो कुछ निकलता है वो एक से ज़्यादा होता है। पीछे आपका जो मकसद है वो अच्छा होना चाहिए, whatever you do, तो it comes back to you। तो रॉटन चीज़ें खाएं भी ना, खिलाएं भी ना। बिल्कुल। कुछ लोग भेज देते हैं ना दूसरों को, लोग नौकरों को दे देते हैं। कितनी गलत बात है। तो जब हम कोई ऐसी गली सड़ी चीज़ किसी को नहीं खिला सकते, खुद नहीं खा सकते, तो गले सड़े ख्यालात दूसरों को देना या खुद अपने जहन में चलाना और अपनी रूह को गली सड़ी चीज़ें खिलाना, रूह को भी हम ये खिलाते हैं ना। जब हम बुरे एक्ट्स करते हैं छुप के, डिसीट के साथ, किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी के साथ कनाइविंग, ये रूह को सत्या निकल गए ना इत्थों उठ के ते पिछे गल्लां चुगलियाँ बदखोइयाँ। अच्छा, ऐसे लोगों के पास ना बड़ी जस्टिफिकेशंस भी होती हैं सब करने के पीछे। फॉर इंस्टेंस दे विल बी लाइक के ये चीज़ मेरी सक्सेस में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही थी, दैट इज़ व्हाई आई डिड इट, या मेरा कोई मकसद था टू गिव यू आई डोंट नो एक सेंस ऑफ के बिलोंगिंगनेस फ्रॉम माई साइड, तो दैट इज़ व्हाई आई डिड दैट, या मेरी कोई सिंसेरिटी है towards you, that is why I did that with that person. So such people have a lot of justifications for themselves. Such people don't have such. Such people don't have such, and such people फिर ऐसे लोग ज़्यादा अरसे तक जो है ना छुपे नहीं रहते। Exactly, छुपे नहीं रहते, सामने आ जाते हैं। हाँ, well, टाइम जो है अभी ब्रेक लेने का हो गया है, वो उन्होंने बताया है। हालांकि मुझे जो है कानों में आवाज़ नहीं आई अभी ब्रेक की, जो इन्होंने हाथ से इशारा किया। हम थोड़ी देर जो है बात सुन लेते हैं इनकी सुल्तान साहब की भी। और सुल्तान साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? सर आपकी, वैसे तो मैं इतना रूहानी आदमी नहीं हूँ, जैसे रूह की बात आई है तो आपकी रूह अगर साथ निकल गई, हम सब की बात कर रहा हूँ, मैं डर गया ना थोड़ी तो अगर आप मेरी रूह आप अंदर से, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरी रूह को देख ले, हम सब अपनी रूहों को छुपा के ऐसे ही है अंदर तक। आप अंदर से साफ सुथरे हैं ना, मतलब आप, थैंक यू, आपकी रूह खूबसूरत है, पाकीज़ा है, मेहरबानी। हाँ, तो आपकी बॉडी से भी पाकीज़ा काम ही निकलेंगे। वाह। पिछले दिनों में एक वैसे इस टॉपिक से हो सकता है हट के बात, मैं एक वीडियो देख रहा था इंटरनेट पे, ऐसे गलीज लोग भी होते हैं, उसने ना एक चूहा पकड़ा और बाहर आया तो उसने उस चूहे के ऊपर पेट्रोल डाल के ना, आग तो नहीं लगाई उसको, लगा दी। अब क्या हुआ कि वो चूहा तड़पता हुआ भागता भागता उसी बंदे के घर घुस गया, वो साथ ही उसके बेडरूम में कि पता नहीं ड्राइंग रूम में, और अंदर आग लगी घर में। जब आपके अंदर रूह में खूबसूरती है ना तो आप अच्छे काम करेंगे, तो उसका फिर आपको अल्लाह ताला वापसी भी ऐसे ही लोग भी मिलाते हैं, ऐसे ही सिलसिले होते हैं। तो अगर आप अंदर से ठीक नहीं है तो आपको फिर बंदे लोग भी ऐसे ही मिलते हैं ज़िंदगी में। सिलसिले तोड़ गया वो जाते जाते, आप जा तो नहीं रही? जा रही? अच्छा, जब हम वापस आएंगे ना मिस के बगैर तो हम गाने सुनेंगे और हम जो है ना असद असगर साहब को बुलाएंगे, वो हमारे साथ आज हमें गाना सुनाएंगे आपके साथ मिलके। जी बिल्कुल। वो पर्दा सीमी पे आज नज़र भी आएंगे और हम कारमा की बात करेंगे। कारमा जो है वो ये होता है कि जो हमारे कर्म होते हैं ना, जो हम करते हैं, जो हम बोते हैं, सो हम काटते हैं, वो पलट के आते हैं। ये जो बात अभी ये हम बातें करेंगे, मगर उस वक्त अगर कोई हमारे दरमियान नहीं होगा तो मिस हिरा शाहिद नहीं होगी, वो इसको देख नहीं पाएंगे, वो शाहिद नहीं होगी, मुशाहिदा नहीं कर सकेंगे, सुन नहीं सकेंगे, जा चुके होंगे। मगर ज़िंदगी ऐसी गुजरती है, कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं होते, मगर ज़िंदगी तो चलती रहती है। मिस हिरा, आपके आज के प्रोग्राम में शिरकत करने का और जितना साथ भी आपने दिया, इतना साथ निभाने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खैर से जाइएगा। लाहौर में कल मैच है, और आज उसकी तैयारियाँ जो है स्टेडियम में, कज़ाफ़ी स्टेडियम में। आपने वो रूट लेना है घर जाने के लिए जिसमें कोई डाइवर्जन्स और आपका टाइम ज़ाया ना हो, तो ये आप ख्याल रखिएगा। जल्दी जल्दी छेती निकल जा कुड़िए ते पर ले कड़ा, वो मुझे याद नहीं आ रहा, जो कुछ पढ़ना ही ऐसे कुछ ऐसा है, क्या है यार वो मेरे ज़हन से। हाँ,
लोए लोए पांडा परले कुड़िए जे तू पांडा पर लोए लोए होता है मॉर्निंग, तो ये तो इवनिंग है। तो अब आप जाइए, आपके प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया, और आपका भी, आप हमारे साथ पलट के आएंगे। मिस हिरा शाहिद और हमारे साथ सुल्तान साहब मौजूद हैं। मिस हिरा शाहिद को हम थैंक यू बोलेंगे। पलट के आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्लीज़ आपने जाना नहीं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद जो कुछ होने वाला है वो बहुत ही सनसनीखेज़, बहुत ही मानी खेज़ और बहुत ही आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती भरने वाला है। और ये खूबसूरती उनको मिलेगी जो हमारे साथ हाथ में हाथ देकर आगे बढ़ेंगे। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम है वॉक यू टॉक और ये है विलिंग वेज का फोरम फेसबुक पेज। और ये प्रोग्राम आप न सिर्फ फेसबुक पेज के विलिंग वेज के पेज पे देख सकते हैं, बल्कि सदाकत क्लिनिक के पेज पे भी देख सकते हैं, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के पेज पे भी देख सकते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मिस हिरा शाहिद थी। अभी हमारे म्यूज़िशियन जो हैं, कंपोज़र जो हैं असद असगर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ बदस्तूर मौजूद हैं सुल्तान साकिब बलोच, हमारे सिंगर भी हैं और ये भी कंपोज़र हैं। तो ये मिलके इनकी जोड़ी जो है बड़ी ज़बरदस्त बनती है। और नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जब हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम ये नहीं फील करते कि जो हो रहा है, वो जो अनफोल्ड हो रहा है वो अच्छे के लिए अनफोल्ड हो रहा है। कई मरतबा जिस सतह पर इंसान को प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, उस सतह पर उनका हल समझ नहीं आता। जब प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, हम उसका हल तलाश करते हैं, अपनी अहलियत, अपनी सलाहियत, अपनी महारत को बढ़ा लेते हैं, तो फिर उन प्रॉब्लम्स का हल भी मिल जाता है। सो कहीं ना कहीं हर मुश्किल में कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, मगर ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उनको नज़र आती है जो शांत होते हैं, जो पीसफुल होते हैं, जो राज़ी बरज़ा होते हैं, जो समझते हैं कि इसमें यकीनन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी, छुपी होगी, और इसके लिए मैं मदद हासिल कर सकता हूँ। क्योंकि कोई भी अक्ल कुल तो नहीं होता, 1 और 1 11 होते हैं। जिस चीज़ का जवाब आपको नहीं पता वो किसी और को पता होगा, और जिस चीज़ का जवाब किसी और को नहीं पता वो आपको पता होगा। सो एवरीबडी हैज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। वी हेल्प ईच अदर, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। यानी कि पीठ खुजाने के लिए भी हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। आपके प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। आप फ़ोन भी कर सकते हैं, टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ओपन कर दी जाएं, और अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो बिल्कुल कॉल कीजिए। और यहाँ पे मैं ज़रा मैसेजेस आप लोगों के देख लूँ जो प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं सारे दोस्त। फरीफुई हैं और आदिल बशीर, महक और शहनाज सत्ती, सबको मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अज़रा काजी, और फिर उसके बाद अलमास कासमीन, और जितने भी हमारे इस वक्त कमेंट कर रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सब को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खदीजा सुल्तान हैं हमारे साथ, फ़ाती बिलाल हैं, दी साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम कराची, और ये इनमें से काफ़ी तो एक ग्रुप की सूरत में हैं, यानी कि फरीफुई और उनकी सहेलियाँ ये प्रोग्राम में शामिल हैं। अलमास काज़मीन वंस अगेन, साइमा नफीस हैं, बुशरा गिलानी हैं, और अज़हर महमूद हैं। अब ये अज़हर महमूद वो जो आपके साथ क्रिकेट खेलते थे वो वाले तो नहीं हो सकते, जो कोच भी हैं अब तो। और ये दोनों जो बैठे हुए हैं नाजरीन, असद साहब और उधर जो हैं सुल्तान साहब, ये दोनों क्रिकेट के बड़े शौकीन और बड़े अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलते भी रहे हैं, और ये खेडू मुंडू हैं, यानी कि प्लेयर किस्म के लड़के हैं ये। और चलो जी, ये और यहाँ पे कॉल अगर आप करेंगे तो मैं कॉल, सॉरी पहले मैं आपके मैसेजेस में खोया तो कॉल नहीं ले सका, अभी मैं आपकी कॉल जो है वो रिसीव करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या प्रोग्राम बन रहा है आपका जो है बाहर में? क्या क्या करने का मूड बना रहे हैं? लाहौर में तो माशाल्लाह फुल ब्लूम पे है बाहर, और उधर पिंडीज का ये बाहर अभी मैंने आपके पीछे देखी, आज तो बड़ी जबरदस्त बाहर। बस तो ये देख लें, फिर ये गए हैं ख़ास तौर पे, जितने फूल थे हमारे स्टूडियो में इन्होंने जमा कर लिए हैं।
اچھا بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو یہ جو مالی ہیں ہمارے دو یہاں پہ، ایک ارسلان صاحب اور ایک جو ہے عمیر صاحب، انہوں نے سارے پھول جمع کر دیے. زبردست. اور ہم آج میں نے کوشش کی کہ یہاں پہ پنڈی میں پھول کچھ ڈھونڈوں اور کیپچر کروں جو مجھے بس چند پھول ہی نظر آئے. جو ارے نہیں، پنڈی تو پورا پھولوں سے اور گلدستوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں کے لوگ ہی پھول اور اس پھولوں کی طرح ہے. تھینک یو اعجاز بھائی. لیکن لاہور ہم سے 2 ہفتے آگے ہے، بہار میں بھی، سردی میں بھی، نہیں گرمی میں، گرمی میں ہم آپ سے آگے ہیں. آپ لوگوں کی سردیاں ذرا لمبی ہوتی ہیں. میں نے ابھی ہیٹر آف کیا، آپ کو یقین نہیں آئے گا اس بات کا. نہیں یقین تو نہیں آتا، مگر چلیں اب آپ کہتی ہیں تو ماننا پڑے گا. کیونکہ میرے خیال میں پورے پنڈی میں صرف میں ہوں جو بھی سویٹر پہن رہی ہے اور ہیٹر آن کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. میرے ابو بھی. اچھا اگر وہ پہن رہے ہیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے، یہ تو رحمت ہے واقعی. ابا جی کی تکلیف کرنی چاہیے. تو بس گھر میں ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ دونوں ایڈیز ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں. ٹھیک بات ہے. ہم نے بھی یہاں پہ ہیٹر تو نہیں مگر اے سی چلایا ہوا. اے سی؟ ہاں زبردست. اور اعجاز بھائی آگے مزید بات کرنے سے پہلے میں ابو کو ہیپی برتھ ڈے آپ کے پروگرام میں کہنا چاہوں گی، کیونکہ ابو کی 22 کو برتھ ڈے ہے. ارے واہ جی واہ. کرنل غلام مصطفیٰ صاحب کو ہماری جانب سے اور ہماری پوری ولنگ ویز کی ٹیم کی جانب سے بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی خوشیوں بھری تندرستی والی زندگی دے. آمین. اور تھینک یو سو مچ اعجاز بھائی. اور دوسری بات یہ کہ یہ 23 مارچ بالکل ہمارے سامنے ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں. پاکستان ڈے. ہمارے پنڈی اسلام آباد میں تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ساری ٹریفک بھی ڈائیورٹ ہوئی ہوئی ہے، اور وہ کیونکہ پریڈ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. پاکستان ڈے پریڈ، پاکستان ڈے پریڈ جو کہ پوری جوش و ولولے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور پاکستان آرمی اس کو اتنے اچھے طریقے سے افواج پاکستان اس کو منعقد کرتی ہیں. اور اللہ کرے کہ اس سال کی بھی بہت پیسفلی اور بہت اچھے طریقے سے ہو. اور اس میں سب سے جو خوشی کی بات ہوتی ہے ہم سب کے لیے، ہمیں صدر پاکستان ممنون حسین صاحب سے ملنے کا موقع ملتا ہے. یہ سب سے خوشی کی بات ہے. اور ان کو دھوپ بھی لگ جاتی ہے. جی وہ اگر دھوپ ہوگی تو دھوپ ہوگی، بادل ہوں گے تو بادل ہوں گے. جی بالکل. اور اعجاز بھائی دوسرا آپ کا پروگرام جو ہے نا، اس کی شروعات بہت مزیدار تھی. دوسرا کون سا؟ یہ ایک ہی والا ہے. مطلب ایک چیز مجھے ہر بات میں دوسری بات کرنے کی عادت ہے کہ وہ میں کہہ. اچھا وہ ٹھیک ہے. جی تو آپ لوگوں نے جو اوپننگ کی تھی پروگرام کی وہ الرجی سے کی تھی. ہاں اچھا، ایک الرجی کا انہوں نے کسی نے بھی نہ ذکر کیا، نہ سلطان صاحب نے نہ ہیرا شاہد نے. کون سی الرجی؟ وہ جو انسانوں سے کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. آدم بردار لوگوں کو. ہاں یہ بھی ہوتا ہے، الرجک ہوتے ہیں کچھ لوگ. جی لیکن ہم جیسے جو سوشل اینیمل ہوتے ہیں، ہم تو شاید ہمیں لونلینس سے الرجی ہوتی ہے. آئسولیشن سے، اکیلے پن سے، تنہائی سے. بالکل بالکل اعجاز بھائی. اور دوسرا آپ کے نا پروگرام میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ کسی کا نام ٹشو ہے. ہاں واقعی. تو میں بھی ایک ٹشو کو جانتی ہوں. کسی کا نام ٹشو ہے، کسی کا نام ڈشو ہے. مطلب یہ اکثر جو ہے وہ گھر میں کچھ ہوتے تو میاں بیوی ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کا نام پھر ڈشو رکھ لیتے ہیں. بالکل. اور اعجاز بھائی جس ٹشو کو میں جانتی ہوں نا، اس کا نام ٹشو جس وجہ سے رکھا گیا وہ وجہ بھی مجھے پتا ہے. اچھا. اس کی بہن نے مجھے بتایا کہ اس کا نام ٹشو اس لیے رکھا گیا کیونکہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی چیکس بالکل ٹشو کی طرح سافٹ تھی. اچھا واہ جی واہ. تو اس کا نام روئی کا گالا رکھ لیتے، اس کا نام برف کا گالا رکھ لیتے، کیونکہ بچوں کی گالیں تو اس طرح سافٹ ہوتی ہیں. جی یہ بھی ہے ویسے، لیکن ان لوگوں کو شاید ٹشو زیادہ اٹریکٹیو لگا تھا. اعجاز بھائی یہ جو بھی سلطان ثاقب بلوچ آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے نا، چوہے والی، یہ بہت ہی مجھے برا لگا. حالانکہ بچپن میں ہم کیا کیا کرتے تھے، ہم سے بھی غلطی ہوتی تھی. وہ جب نا شبرات اور ایسی
اوکیزنز ہوتے تھے تو اس میں بچپن میں ہم سے یہ غلطی ہوتی تھی کہ ہم پھلجڑیاں اور یہ پٹاخے اور یہ چلاتے تھے، اور اس میں ایک چیز ہوا کرتی تھی جس کو چوہا کہتے تھے. ہاں جی. ہاں وہ ایک خاص قسم کی پھلجڑی ٹائپ ہوتی تھی، وہ چلاتے یوں کر کے نیچے نا آواز، اور وہ سب ہم اچھلنے لگ جاتے تھے. مگر یہ جو انہوں نے واقعہ بتایا وہ سن کے میرا دل دہل بھی گیا اور مجھے بہت برا لگا. مجھے بھی برا لگا. دیکھیں وہ جانور بھی تو جاندار ہوتے ہیں نا. ہاں اس چوہے کو، لیکن اس بندے کے ساتھ ہوا بڑا اچھا. یقین چوہے کو آگ لگائی اور وہی آگ پھر اس کے اپنے گھر میں لگ گئی. میں ذکر کارما کا کر رہا تھا نا، کارما کا. کارما جس کو کرم بھی کہتے ہیں، کہ جس نے جو کرم کماتے ہیں، جو اس دنیا میں جو ہم کرتے ہیں، جو بوتے ہیں، وہی ہمارے سامنے آتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، مگر ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں نکالا. ہاں اگر ہم جو ہے پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ویسے یہ بات اچھی لگی مجھے جو ابھی میں کہ اگر اس کو ہم اینالائز کریں تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہماری بھی فالٹ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں، آپ کی زبان میں کہتے ہیں انٹروسپیکشن. اپنے اندر جھانک کے دیکھنا پڑتا ہے کہ میری فالٹ کہاں ہے. اس کو اگر میں ٹھیک کر لوں، اپنی غلطیوں کو درست کر لوں، تو جو باقی بچے گا وہ ٹھیک ہوگا. بالکل اجازت بھائی. اور ابھی آپ لوگوں نے ایک تو ایزمپشنز پہ بھی بات کی ہے، اور اس میں جو سلطان ثاقب بلوچ کا انپٹ تھا نا، وہ مجھے بڑا امپریسو لگا. جی وہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم لوگ جو غلطی کرتے ہیں نا، اور یہ بالکل ایز اے سائیکولوجسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. میں بہت امپریس ہوتی ہوں ان کی کنورسیشن سے. اچھا، آپ کو میں ایک بات بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولنگ ویز میں ان کی جو شمولیت ہے اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ان کا جو ایک انسان دوست ہونے کا رویہ ہے، جس میں ڈرگز کے خلاف ان کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے 10 سال سے. نہ صرف یہاں پہ اس فورم میں ہمارے ولنگ ویز کے ساتھ، اس سے پہلے بھی اپنے گاؤں میں بھی انہوں نے منشیات کے خلاف ایک بینر بلند کیا ہوا ہے، ایک عزم بلند کیا ہوا ہے، ایک علم بلند کیا ہوا ہے. 1 نمبر 2 ان کے اندر ایک انہیرنٹ سائیکالوجسٹ کا ذہن ہے، اور یہ جو بات کرتے ہیں تو وہ آپ بھی اس سے ایگری کرتی ہیں، یو آر کلینکل سائیکالوجسٹ، اور یہ ان کے اندر ایک ہے، ان کے اندر خمیر میں ہے، یا ان کی انالیسز جو ہے اس میں ہے. بالکل. تو جو انہوں نے آج بات کی تھی نا کہ ہم لوگ بعض دفعہ اپنا موڈ خود خراب کرتے ہیں جب ہم اپنی پازیٹیو چیزوں کو، یا جو لوگ ہمیں پازیٹیولی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگنور کر کے، اور جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کی نیگیٹو باتوں پہ فوکس کر کے ہم اپنا موڈ خود خراب کر لیتے. ٹرو. اور وہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک 100% ٹھیک کی ہے، میں اسے ایگری کرتی ہوں. ہماری جو آنکھیں ہیں، ہم جس چیز کے اوپر نظر اپنی مرکوز کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے دماغ پہ بہت گہرا ہوتا ہے. بالکل. تو اگر ہم یہ جیسے پھول ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں تو وہ ہے. اگر ہم جو ہے کوئی ایسی چیز، کانٹے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کو چھوئیں، وہ ہوگا. اگر ہم جو ہے بری چیزیں جیسے کوئی گندگی کا ڈھیر ہے، غلاظت ہے، اس پہ نظر رکھیں تو اس کا اثر ہوگا. تو ہماری یہ جو ویژول فیلڈ ہے اس کا ہمارے دماغ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اسی طرح سے ابھی یہ بات خوشبو کی ہو رہی تھی. جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں نا تو یہ جو سیلیویشن ہوتی ہے، یہ ابھی کھانا ہم نے منہ میں نہیں ڈالا ہوتا تو منہ میں پانی آنے لگ جاتا ہے. یہ اس کا خوشبو کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طرح پیولوف کا آپ کو ایکسپیریمنٹ بھی یاد آ گیا. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہ ایروماز جو ہیں، فوڈ کے جو ایروماز ہیں، وہ ہماری فوڈ کے لیے اشتہا، ہماری رغبت بڑھاتے ہیں. اور یہ جو ہماری میموری ہے نا، یادداشت، اس کی بہت گہرا تعلق ہے جہاں پہ ہماری یادداشتیں ہوتی ہیں اور جہاں پہ ہمارے یہ olfactory buds ہیں، olfactory سونگھنے کی، ان کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. 100% کریکٹ. اس میں میں ایک تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں آپ کی بات میں. جی پلیز. کہ اعجاز بھائی، ہم لوگ 2016 میں جب حج پہ گئے تھے سعودی عربیہ، تو وہاں مکہ میں کلاک ٹاور میں ہمارا اسٹے تھا، اور وہاں پہ ایک خاص قسم کی فریگرینس تھی. اور سیم وہی خوشبو مجھے یہاں پہ ہمارے گھر کے پاس ایک گیگا مال، جب میں وہاں انٹر ہوتی ہوں مجھے وہاں پہ سیم وہ خوشبو آتی ہے، اور مجھے بالکل وہ ایسے لگتا ہے جیسے میں مکہ کے کلاک ٹاور میں پھر رہی ہوں. زبردست. آپ کی اس بات سے کیوں لیتے ہوئے
وہ اسٹوڈنٹس جو کوئی چیز امتحان کے اندر ریکال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا ٹپ میں دے دیتا ہوں. جس طرح یہ اپنے سلطان صاحب گانا گاتے ہیں, اسد صاحب گانا گاتے ہیں, اگر ان کو کوئی لائن بھول رہی ہو تو ان کے لیے بھی ٹپ ہے, جو بھی کچھ یاد کرنا چاہیں. جس وقت آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو کریم کر رہے ہوتے ہیں, یاد کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ایک چوئنگم بھی ساتھ کھائیں. اس کی جو اسمیل ہے اس کی کو ریلیشن ہو جائے گی, پیگنگ ہو جائے گی, جڑ جائیں گی وہ جو کچھ آپ یاد کر رہے ہیں. اور امتحان میں کوئی چیٹنگ کا آپ پہ الزام نہیں لگے گا, آپ وہی چوئنگم لگائیں, نکالیں اور کھا لیں, چبانی شروع کر دیں, تو آپ کو وہ ریکال آ جائے گی. ویسے یہ بڑی زبردست ٹپ دی ہے آپ نے. دیکھ لیں, یہ میں نے مفت دے دی ہے. اس پہ ذرا سوچنا پڑے گا مجھے. کاش آپ مجھے یہ ٹپ آج سے 20 سال پہلے دے دیتے تو میں کچھ اور ہوتی. نہیں, جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے, اور جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے انفولڈ ہوتا ہے. بالکل اجازت بھائی, اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے. جی گانا سناؤ. کہ نہیں, گانا تو پھر آپ سے میں انشاءاللہ سنوں گی. آپ مجھے نا وہ ایک جوک سنائیں مان سنگھ والا, وہ جو 2 دوست جا رہے ہوتے ہیں اور ایک کنویں میں گر جاتا ہے. وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک کا نام تھا مان سنگھ اور ایک کا نام تھا بکرم سنگھ. تو جو تھا نا مان سنگھ وہ کنویں میں گر گیا, اور جو بکرم سنگھ تھا نا وہ ڈرگز یوز کرتا تھا, افیم کھاتا تھا, تو وہ ہر وقت ٹن رہتا تھا. وہ جو ہے نا اپنی مستی میں گم رہتا تھا. تو مان سنگھ نے اس کو آواز دی کہ بکرم سنگھا, بکرم سنگھا. بڑی دور سے اس کو آواز آئی, تو اس نے کہا کہ بھائی کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کھوچ گر گیا. تو انہوں نے کہا جتھے رہو خوش رہو, جتھے رہو خوش رہو. تو یہ جو لوگ کئی دفعہ اپنی مستی میں گم رہتے ہیں, ان کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولنی چاہیے, نشے سے باہر آنا چاہیے. کئی لوگوں کو اپنا نشہ ہوتا ہے, اپنی مستی میں گم رہتے ہیں, تو دوسروں کا بھی خیال رہنا چاہیے. کوئی آپ کو جب پکارے مدد کے لیے, اس پہ گانا اگر آپ اجازت دیں, اس کے صرف ایک آدمی ہے, بہت بڑے بڑے یہاں پہ جو ہے گویے بیٹھے ہوئے تان سین ٹائپ لوگ ہیں, مگر ان کے سامنے جس کو کہتے ہیں سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے میں, تو وہ اس قسم کا ہے کہ پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی, بس ایک جھاؤں زلف کی, بس ایک نگاہ پیار کی پکارتا. تو یہ جو پکارتے ہیں نا, کوئی کسی کو پکارتا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے, یہ نہیں کہ جتھے رہو خوشی رہو, یہ نہیں کرنا. بھائی تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ کر لیجیے ڈاکٹر شہناز, ڈاکٹر فاطمہ, الماس, یہ سب میرے وہ لوگ ہیں جو بھی آپ کے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں. تو ان سب کو ہیلو ہائے میری طرف سے ان کو ہائے, اور جب یہ اتنے سارے لوگ ہیں تو ان کو میری طرف سے ہو ہائے. بہت شکریہ. سیم ہیئر, تھینک یو, جزاک اللہ, اللہ بلیس یو. سوری میں جلدی کاٹ دیا, سوری. وہ پروگرام مجھے لگا کہ جو ہے میرا خیال ہے اسد اور سلطان, آج جو گانا آپ لوگ پلے کر رہے ہیں, اٹ از ون آف مائی فیوریٹس. اور جس طرح سے آپ اس کی ریہرسل کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا, اور جب میں نے سنا کہ آپ یہ گانا سنانے والے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا. اور اٹس فرام اے مووی وچ واز اے نائس مووی, اٹ واز معصوم, اینڈ یہ گانا شاید اس کا ٹائٹل سانگ ہے. تو میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ گانا سنائیں, اور وی ول انجوائے اٹ. اور ناظرین, آپ سے ہم آج کے پروگرام سے اجازت لیں کہ آپ گانا سنیے. میں بھی یہیں پہ موجود ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے اس پروگرام میں منڈے کو, مگر اس کے علاوہ ہمارے پیج پہ جو روزانہ پروگرام 5 بجے ہوتے ہیں, کچھ 1:30 بجے ہوتے ہیں, کچھ 2:30 بجے ہوتے ہیں, مختلف پروگرامز ولنگ ویز کے فورم سے چلتے رہتے ہیں, صداقت کلینک کے پیج پہ چلتے رہتے ہیں. وہ آپ ضرور دیکھتے ہیں, سراہتے بھی ہیں, پسند بھی کرتے ہیں, اس کا بہت بہت شکریہ. اور فرائیڈے کو
I'll be back once again with Dr. Sadaqat Ali, और प्रोग्राम जो होगा वो You Asked For It होगा। और ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है, सीरीज़ चल रही है, उसका फाइनल और चौथा और बहुत ही अहम और उसका क्रक्स यानी निचोड़ होगा, वो प्रोग्राम देखिएगा उन लोगों के लिए जिनका कोई लव्ड वन, उनकी कोई फैमिली में नशे में गिरफ़्तार हो गया है और उसको रेस्क्यू कैसे किया जाए नशे से। इसके ऊपर हम पूरा प्रोग्राम करेंगे कि फैमिली को कैसे एम्पावर किया जाए और ना नशे करने वाले जो हैं वो मरीज़ होते हैं और उन मरीज़ों का ख्याल कैसे रखा जाए। दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी ऑन फ्राइडे अराउंड 5 PM। विल बी बैक विद दैट प्रोग्राम। थर्सडे को हम डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फोरम से एक प्रोग्राम मैं लेके आऊँगा डॉक्टर इम्तियाज़ हसन के साथ। सो दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नाउ ओवर टू यू टू फॉर द सॉन्ग फ्रॉम मी। अल्लाह हाफिज़। से नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराएं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई हैं, बूंदें बरस जाएंगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान